अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू का आगाज़ करना है, ये हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत अहम टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स जो कि हर इंसान की ज़िंदगी के साथ अटैच होते हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। आप स्लाइड पे देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग and selecting alternatives for a solution and implementing a solution. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा काम है, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अमल है जिसमें प्रॉब्लम को पहले डिफाइन किया जाता है, उस प्रॉब्लम की जो वजह होती है उसको एग्जामिन किया जाता है, उसका मुआयना किया जाता है, उस वजह को ढूंढा जाता है, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसमें प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है। और ऐसे जो है ना अल्टरनेटिव ऑप्शंस या मुख्तलिफ तरह की जो चांसेस कह लें, अपॉर्चुनिटीज़ कह लें या अल्टरनेट्स कह लें, जो सिलेक्ट किए जाते हैं जिससे उसका हल निकाला जा सके और फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए लीडरशिप का काम है, जो लीडर होता है या जो मैनेजर होता है उनका काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को गाइड करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप करें। ये डेवलप करता है किसी भी इदारे के प्रिंसिपल पे, ऑर्गेनाइज़र पे, मैनेजर पे या आप इंचार्ज कह सकते हैं या लीडर कह सकते हैं कि जिनका कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डेवलप करें। किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से जो सूटेबल जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक 4 पॉइंट से अकॉम्प्लिश किए जा सकते हैं। या किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए जो बेसिक 4 पॉइंट्स हैं, अभी मैं उनका जिक्र करूंगा। ये बेसिक 4 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी एक मेथडोलॉजी है, एक तरीक़ाकार है। नंबर 1 पे है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अंदर मजीद सब पॉइंट्स हैं। डिफरेंशिएट द फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, कि जो ओपिनियन है उसके साथ जो फैक्ट है, जो हकीकत है, उसका अलहदा करें। ओपिनियन और होती है, फैक्ट और होता है। दूसरे नंबर पे है स्पेसिफाई अंडरलाइंग कॉजेज, उन वजूहात को ढूंढा जाता है जो कि उस प्रॉब्लम की मेन वजह बनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंसल्ट ईच फैक्शन इन्वॉल्व फॉर इंफॉर्मेशन, कि हर उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस प्रॉब्लम के हवाले से। और उसके बाद स्टेट द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, प्रॉपरली सिर्फ वही प्रॉब्लम बयान करें कि जो मौजूद है या जो पेश आ रहा है। ये पूरा एक स्टेप है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई व्हाट स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस इज वायलेटेड। आपको ये चीज़ें भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि
کون سی چیزوں پہ عمل نہ کرنے سے یہ پرابلم انڈیکیٹ ہوا ہے. یعنی کہ سادہ لفظوں میں یہ پرابلم سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ایسے اسٹینڈرڈ یا کچھ نہ کچھ ایسے راستے ضرور ہوتے ہیں کہ جن سے پرابلم کو بچا جاتا ہے. اگر آپ ان راستوں کو اڈاپٹ کریں گے, اگر آپ ان راستوں پہ یوز کریں گے تو پرابلم نہیں آئے گا. لیکن جب ڈیفینیٹلی آپ ان کو وائلیٹ کریں گے, یوز نہیں کریں گے, تو پرابلم آئے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈٹرمن ان وچ پروسیس دا پرابلم لائز. کہ آپ نے یہ بھی ایگزامن کرنا ہے کہ یہ پرابلم کس میں آ رہا ہے, اس کا انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرابلم ہے کیا, کہ اور یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کس پروسیس میں یہ پرابلم آ رہا ہے. اگر پرسنلی آرگنائزیشن سے ہٹ کے بات کی جائے, کسی بھی انسان کی جو لائف ہے وہ ایک میجر ڈومین ہے, ایک بڑا ایریا ہے. ہر انسان کی زندگی میں مختلف ایریاز ہوتے ہیں, جیسے اس کی ہیلتھ کا علیحدہ ہے, فیملی کا علیحدہ ہے, تھنکنگ کا علیحدہ ہے, ایجوکیشن کا علیحدہ ہے, لائف اچیومنٹ کا علیحدہ ہے, کیریئر کا علیحدہ ہے, پروفیشن کا علیحدہ ہے, ایجوکیشن کا علیحدہ ہے, مختلف ایریاز ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کون سے ایریا میں یہ پرابلم آ رہا ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے طریقے ہیں یہ. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی avoid trying to solve the problem without data. بغیر کسی انفارمیشن کے, وداؤٹ اینی انفارمیشن کبھی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمیشہ ریلیونٹ انفارمیشن اکٹھی کریں. یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ. اب نمبر 2 پہ ہم بات کرتے ہیں جنریٹ آلٹرنیٹیو سولوشنس. آلٹرنیٹیو سولوشنس کبھی بھی بنے بنے نہیں ملتے, یہ آپ کو خود سے جنریٹ کرنے پڑتے ہیں. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں. نمبر 1 پوسٹ پون ایویلویٹنگ آلٹرنیٹیو انیشیلی. ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی پرابلم کے حوالے سے آپ کوئی آلٹرنیٹ جنریٹ کرتے ہیں اس کو سٹارٹ میں ایویلویٹ نہ کریں, کیونکہ ایویلویشن ہمیشہ آخر پہ ہوتی ہے. پہلے آپشن تو کریٹ کر کے دیکھیں کہ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کون کون سے آپشنز ہیں, ان آپشن کو لائن اپ کریں. یہ نہیں کیا جاتا کہ جناب آپ نے کوئی پرابلم آیا, آپ اس کا آپشن کو ڈھونڈتے ہیں اور اس آپشن کو فوراً اپلائی کرنے کی کوشش, ہو سکتا ہے کوئی اور آپشن اس سے بہتر پڑا ہو. اس لیے سب سے پہلے اپنے تمام آپشنز کو اکٹھا کر لیں, پرابلم کو سامنے رکھ کے آپشن کو لائن اپ کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کو رائٹنگ کرنی پڑے, پوائنٹس میں لکھ لیں, آپشنز 1 2 3 کر کے پوائنٹس میں لکھ لیں, آپشنز کریٹ کریں. جب یہ پوری ایک ایکٹیویٹی ہے, جب آپ آپشنز لکھ لیتے ہیں پھر ان آپشن میں سے ایک آپشن چوز کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ پرابلم سامنے ہے, آپ کو ایک آپشن مائنڈ میں آیا, آپ نے وہ اپلائی کر دیا, دوسرا ہے وہ اپلائی کر دیا. ایسے نہیں ہے, پہلے آپشن کو لائن اپ کیا جاتا ہے, 1 2 3 کر کے لکھا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے انکلوڈ آل انوالوڈ انڈیویجولز ان دا جنریٹنگ آف آلٹرنیٹیو. یہ اس پوائنٹ کا مطلب یہ کہ اگر آپ خود کوئی آلٹرنیٹیو جنریٹ نہیں کر سکتے, کسی سے مشورہ لے لیں یا اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کریں جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس طرح پرابلم کو حل کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر بندے سے مشورہ نہیں لیا جاتا, ہر بندے سے آلٹرنیٹ جنریٹ نہیں کروایا جاتا. آلٹرنیٹ صرف اس پرابلم کا جو حل ہے, اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو آلٹرنیٹیو ہے وہ صرف اسی سے جنریٹ کرائے جاتے ہیں کہ جو اس کی اہلیت رکھتا ہو. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اسپیسیفائی آلٹرنیٹیو کنسسٹنگ ود آرگنائزیشنل گولز. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو پرابلم ہے, تو پرابلم کے حوالے سے آلٹرنیٹیو وہ ڈھونڈیں جو اس آرگنائزیشن کو فائدہ دیں. اگر آپ کسی ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ پرابلم آ رہا ہے, تو آلٹرنیٹیو وہ ڈھونڈیں گے جو اس ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کو فائدہ دے گا. اگر آپ کی فیملی میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ آلٹرنیٹیو ڈھونڈیں گے جس سے آپ کی فیملی کو فائدہ ہو. یعنی کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے, اپنے میٹرکس, اپنے سراؤنڈنگ, اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ الٹرنیٹیو ڈھونڈیں جو آپ کو اور آپ کے انوائرمنٹ کو سوٹ کریں. نیکسٹ ہمارے پاس اسپیسیفائی شارٹ اینڈ لانگ ٹرم آلٹرنیٹیوز. اچھا, جب آلٹرنیٹیو آپ ڈھونڈتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ان میں شارٹ ٹرم کون سے ہیں, لانگ ٹرم کون سے ہیں. یعنی کہ کم عرصے کے لیے کون افیکٹو ہے, کون سا آلٹرنیٹیو افیکٹو ہے, اور لمبے عرصے کے لیے کون سا آلٹرنیٹیو زیادہ افیکٹو ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے برین اسٹارم آن ادر آئیڈیاز. اچھا, یہ ایک کامن پرابلم ہے. جب بھی کسی آدمی یا کسی کو کوئی پرابلم سامنے آتا ہے تو وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے, اسی پریشانی میں خود کو ڈال لیتے ہیں. یہاں پہ جو سب سے اچھی بات یا جو مضبوط ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ اس وقت انہانس کر سکتے ہیں وہ ہے برین اسٹارمنگ کریں. یعنی کہ غور و فکر کریں, سوچ بچار کریں,
اور اتنی سوچ بچار کریں, اتنا غور و فکر کریں یا اتنی برین سٹارمنگ کریں کہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا اس پرابلم کا. اگر آپ کسی پرابلم کو فیس کرتے ہیں اور اس میں آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں, کبھی بھی آپ اس کا اچھا حل نہیں ڈھونڈ سکیں گے. نیکسٹ ہے سیک الٹرنیٹیو دیٹ میں سالو دا پرابلم. اب وہ الٹرنیٹیو نکالیں جو کہ اس پرابلم کو ڈھونڈ سکتے ہیں, اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. اب وہ الٹرنیٹیو ڈھونڈیں اور وہ الٹرنیٹیو نکالیں جو کہ اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. یہ تو 2 پوائنٹ ہو گئے. اب تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے ایویلویٹ اینڈ سلیکٹ اینڈ الٹرنیٹیو, یعنی کہ ایویلویٹ بھی کریں اور کوئی ایک الٹرنیٹیو سلیکٹ کر لیں جو کہ اس پرابلم کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا جس الٹرنیٹیو کی وجہ سے وہ پرابلم حل ہو سکتا ہے. پہلا پوائنٹ ہے اس میں ایویلویٹ alternatives relative to a target standard, یعنی کہ جو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو اسٹینڈرڈ آپ کو چاہیے تو ایسا وہ الٹرنیٹیو کم از کم اس کو آپ نے اس طریقے سے ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا وہ اسٹینڈرڈ کو میٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. دوسرے نمبر پہ ایویلویٹ آل alternatives وداؤٹ بائس, یعنی کہ آپ نے نیرو مائنڈنس کا یا تنگ ذہنیت کا مظاہرہ نہیں کرنا, آپ نے تمام آلٹرنیٹیوز کو ایویلویٹ کرنا ہے بغیر کسی بائسنس کے. نیکسٹ ہے ایویلویٹ آلٹرنیٹیو ریلیٹیو ٹو اسٹیبلش گولز. یہ کہ جو دیکھیں گول ہمیشہ آپ کے انسٹیٹیوٹ لیول کے ہوتے ہیں, تو گول سیٹ کرنے کے آپ کے جو الٹرنیٹیو ہے وہ کم از کم گول سیٹنگ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ ضرور کریں. ظاہر سی بات ہے کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی گول سیٹنگ ہوتے ہیں. چلیں اگر ہم آرگنائزیشن کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں, اگر آپ ایز این انڈیویجول اپنے ہی کسی پرابلم کو, ذاتی پرابلم کو, ڈومیسٹک پرابلم کو سالٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سالو کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی زندگی میں گول تو موجود ہوتے ہیں, تو وہ الٹرنیٹیو دیکھنے جو آپ کے گول کو سوٹ کر سکیں. نیکسٹ ہے ایویلویٹ بوتھ پروون اینڈ پاسبل آؤٹ کمس. اچھا, جب آپ الٹرنیٹیو اپلائی کرتے ہیں اپنے گول سیٹنگ لاسٹ والے پوائنٹ میں جس میں ہم نے ڈسکس کیا, تو آپ نے سوچنا ہے کہ میرے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو پوائنٹ میں نے ڈھونڈا ہے یا جو الٹرنیٹیو میں نے ڈھونڈا ہے یا جو طریقہ میں نے سوچا ہے کیا یہ پرووڈ ہے, کیا اس سے پہلے بھی کسی کا پرابلم حل ہوا ہے. اگر یس اس کو ایویلویٹ کریں, اگر اس طرح کوئی پوائنٹ سامنے نہیں آتا پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرے اس پرابلم کو حل کرنے میں جو چیز مددگار ثابت ہو رہی ہے, جو پوائنٹ کام آ رہا ہے یا جس الٹرنیٹیو سے میرا یہ پرابلم حل ہو رہا ہے اس کا پاسبل رزلٹ کیا ہوگا, پاسبل آؤٹ کم کیا ہوگا. ایک وہ رزلٹ ہے, ایک وہ آؤٹ کم ہے جو پہلے کسی کا نکل چکا ہے, دوسرا وہ آؤٹ کم وہ رزلٹ ہے جو کہ آپ کا نکلے گا, یعنی کہ پاسبل ہوا نہیں ہے, پاسبل ہے. تو آپ نے دونوں طرح کے نتائج کو پہلے سے سوچ لینا ہے, پہلے سے سوچ لینا ہے کہ جی میری اس پرابلم کو حل کرنے میں جو ٹیکنیک یا جو طریقہ میں نے یوز کرنا ہے یہ طریقہ پہلے بھی یوز ہو چکا ہے, یہ ہے پرووڈ, اور یہ طریقہ پہلی دفعہ یوز ہوگا یہ ہے پاسبل, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو پروبیبل, پاسبل آؤٹ کم یا پروون آؤٹ کم آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ اسٹیٹ دا سلیکٹڈ الٹرنیٹیو ایکسپلسٹلی, یعنی کہ جو الٹرنیٹیو اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی اور الٹرنیٹیو آپ نے سلیکٹ کیے ہوئے ان کو بڑے واضح انداز سے آپ بیان کریں, دیکھیں, اٹیچ کریں اپنے پرابلم کے ساتھ. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے امپلیمنٹ اینڈ فالو اپ آن دا سولوشن. پھر امپلیمنٹ کریں اور پھر ان سولوشنز کو فالو کریں کہ ان کا حل کیا نکلتا ہے. نیکسٹ ہے پلان اینڈ امپلیمنٹ, پلان بھی کریں اور امپلیمنٹ بھی کریں. کس چیز کو پلان کریں, کس چیز کو امپلیمنٹ کریں. آپ پائلٹ ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پرابلم کو حل کرنے سے پہلے جب آپ ایک کوئی نمونہ کرتے ہیں, کوئی سیمپل کرتے ہیں یا کوئی پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. پائلٹ ٹیسٹنگ کا بیسک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جناب آپ نے جب کسی کام کو پورا کرنا ہے تو پہلے فار ایگزامپل اگر آپ نے پہلے کسی کام کو 100% کرنا ہے تو آپ اس کام کو پہلے 20% کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ہے گیدر فیڈ بیک فرام آل افیکٹڈ پارٹیز. اب یہ آرگنائزیشن لیول کا پوائنٹ ہے, انڈیویجول لیول کا نہیں ہے
کہ جب آپ مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کریں تو پھر انفارمیشن اکٹھی کریں جو بھی آپ کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہ آرگنائزیشن لیول کا پوائنٹ ہے, انڈیویجول لیول کا نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے سیک ایکسیپٹینس اور کنسنسس آل دوز افیکٹڈ. یہ پوائنٹ بھی آرگنائزیشن لیول کا ہے. اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. اچھا جی, نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹیبلش آن گوئنگ میجرس اینڈ مانیٹرنگ. پھر یہ پوائنٹ ویسے ہے تو آرگنائزیشن لیول کا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈیویجول لیول کا نہیں ہے. بائی دا وے آپ اس پوائنٹ کو انڈیویجول اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ مانیٹرنگ یا میجرنگ کا کوئی ایسا سسٹم آپ نے اسٹیبلش ضرور کرنا ہے کہ جس سے دوبارہ وہ پرابلم اس طرح ہائی لائٹ نہ ہو یا اس طرح نہ نکلے کہ جس طرح ابھی آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑا ہے. تو اپنے آپ کو اپنے مانیٹر ضرور کرنا ہے اس حوالے سے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایویلویٹ لانگ ٹرم ریزلٹس بیسڈ آن فائنل سولوشنس. کہ آپ نے لانگ ٹرم جو ریزلٹس ہیں جو کہ فائنل سولوشن اس پرابلم کا ہے اس کی بیس پہ اس کے لانگ ٹرم نتائج کیا ہوں گے, آپ کو اس کا کیا فائدہ کہ یہ بھی آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. اچھا جی, میں نیکسٹ پوائنٹ دیکھتا ہوں. کہ جو اچھا یہ تیسرے پوائنٹ میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ایک جو پارٹیکولر جو آلٹرنیٹو ہوتا ہے, مخصوص جو آلٹرنیٹو ہوتا ہے وہ پرابلم کو سالو کر دیتا ہے بغیر کسی دوسرے کو ڈسٹرب کیے, بغیر کسی کے لیے پرابلم کسی اور کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہوئے. اچھا پوائنٹ نمبر 4 میں یہ بھی تھا بعض کا جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے وہ اس پرابلم سالونگ کی ٹیکنیکس کو خود یوز کرنے کی بجائے اپنے ہی آرگنائزیشن یا اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں سے کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پرابلم کو حل کریں. تو بہرحال پرابلم سالونگ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پرابلم سالونگ کسی بھی طرح کے کسی پرابلم میں اگر آپ پڑھ چکے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ نے بجائے یہ کہ اس پرابلم میں الجھنے کی بجائے اس پرابلم کا حل ڈھونڈنا ہے. حل ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کرنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کے بعد آپ نے اس کے لیے ڈسکشن کرنی ہے کچھ ایکسپیرینس پرسن سے اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایکسپیرینس پرسنز ہیں, ورنہ برین اسٹارمنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کے پاسبل جو سلوشنز ہیں, پاسبل جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں. کسی ایک سلوشن پہ اس پہ آپ نے اکتفا نہیں کرنا, مختلف سلوشنز ڈھونڈنے ہیں. جب آپ مختلف سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. جب آپ اپلائی کرتے ہیں, اپلائی کرنے سے پہلے آپ اس کا جو نتیجہ ہے جو اس کا رزلٹ ہے وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں, اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اپنے پرابلم کو سالو کر کے آپ نیکسٹ ٹائم اس طرح کے پرابلم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا وائنڈ اپ تھا اور یہ ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی پرابلم سالونگ کے حوالے سے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ پرابلم سالونگ ایک ایسی صلاحیت ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے پاسبل سلوشن نکالتے ہیں اور پھر آپ اس کو اپنی جو زندگی ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.